अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी। मैं और आप जिस डिवाइस में ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे अंदर और इस डिवाइस में एक बड़ा फ़र्क है। उस डिवाइस को आप चलाते हैं, मैं अपने आप को खुद चलाता हूँ ज़ाहिरी असबाब में, वैसे तो अल्लाह ताला का हुक्म ही चलता है। तो मेरे पास इख्तियार है अपने आप को चलाने का, हाथ रोकने का, हाथ बढ़ाने का, दोनों इख्तियार हैं। मोबाइल के पास ये इख्तियार नहीं है, उसको दूसरा ही हैंडल करेगा। अब जो सवाल किया जा रहा है कि अल्लाह ताला की इबादत के लिए फरिश्ते बहुत ज़्यादा थे और अल्लाह ताला को फरिश्तों की भी इबादत की ज़रूरत नहीं है और इंसान की इबादत की अल्लाह को क्यों ज़रूरत है। आइए देखते हैं, इसमें बहुत लॉजिकल बातें मज़ेदार मैं वीडियो के एंड पे लेके आया हूँ। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब तो कमाल है ही है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं। My name is Kamal Kishore Pal and I am a student from Scholar Beck in this campus. And my question for you is, according to Islam, it is said that God has created human beings who would worship Him. But what is the reason behind creating human beings even though He had so many worshippers in the form of angels? हमारे हिंदू भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। उसने कहा कि खुदा ने इंसान को बनाया है ताकि वो खुदा की इबादत कर सके। ऐसा ही कहा गया है कुरान में भी, सूरह धरियात में, सूरा नंबर 51 आयत नंबर 56 में, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला फरमाते कि हमने जिन और इंसानों को बनाया है सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए। तो सवाल है हिंदू भाई का, बहुत अच्छा सवाल है कि अल्लाह ताला को इबादत की ज़रूरत क्या है? इतने चीज़ है, फरिश्ते हैं, तो इंसान अल्लाह की इबादत क्यों करे? क्या अल्लाह को ज़रूरत है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अहम सवाल है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह महान है। हम अल्लाह महान बोलने से अल्लाह महान नहीं हो जाता है। हम बोले या ना बोले अल्लाह महान है, अल्लाह वो अकबर है। हम चाहे बोले या ना बोले अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता। अगर हम नहीं कहेंगे अल्लाह अकबर तो क्या अल्लाह नीचे हो जाएगा, अल्लाह कम हो जाएगा? नहीं। क्यों हम कहते हैं कि अल्लाह महान है? अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फातिर सूरा नंबर 35 आयत नंबर 15 में लिखा है कि अल्लाह डजंट रिक्वायर द क्रिएशन बट वी रिक्वायर हिम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन हमको अल्लाह की जरूरत है। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ करते हैं, इबादत करते हैं हमारे फायदे के लिए। मिसाल के तौर पे जब भी हम किसी की तारीफ करते हैं हम उसकी बात मानते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपकी वालदा को हार्ट अटैक होता है और आप जानते हैं कि एक हार्ट स्पेशलिस्ट जो दुनिया में सबसे बेहतर है वो आपके पास आता है या मौजूद है, और एक क्वैक है, एक अजनबी इंसान, अगर वो अजनबी इंसान आपसे कुछ कहेगा कि आपके वालदा को बचाने के लिए ये चीज करो, और एक मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट जो आप भी जानते हैं अगर वो कहेगा कि आपके वालदा को बचाने के लिए ये करो, आप किसकी बात मानेंगे? आप मानेंगे हार्ट स्पेशलिस्ट की बात। किसकी बात? हार्ट स्पेशलिस्ट। क्यों? वो हार्ट स्पेशलिस्ट मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट है। इसी तरीके से हम जब अल्लाह की इबादत करते हैं, हम मुसलमान, हम अल्लाह की तारीफ करते, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, सब तारीफ करते हैं अल्लाह की। जब हम तारीफ करते हैं कि वो हाकिम है, वो रहमत वाला है, वो सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा जानने वाला है, तो अल्लाह को तो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम जब उनकी तारीफ करते हैं उस अल्लाह की, तो अल्लाह जो अपनी किताब कुरान मजीद में हिदायत दे रहा है हम उसके ऊपर अमल करते हैं। हम जब उसकी तारीफ करते हैं तो जाहिर है कि उसकी हिदायत के ऊपर भी अमल करेंगे। तो हम तारीफ कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए, हम उसकी इबादत कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए। अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं है, हमें अल्लाह की जरूरत है। तो हम जब तारीफ करते हैं हमें पता चलता है कुरान में अल्लाह कहते हैं शराब मत पियो, तो हम शराब पीना छोड़ देते। फायदा किसका होता है? अल्लाह का। फायदा होता है हमारा, हम बीमारी से बचते, सिरोसिस ऑफ लिवर से बचते, कैंसर ऑफ इसोफेगस से बचते, कैंसर ऑफ लिवर से बचते। मैं सैकड़ों बीमारी के नाम ले सकता हूं डॉक्टर होने के लायक, अगर आप शराब नहीं पीते। अल्लाह ताला कहता है कि जुआ मत खेलो, फायदा किसका है? हमारा, अल्लाह का थोड़ी। तो हम अल्लाह की इबादत करते हैं हमारे फायदे के लिए ताकि हम आखिरत में सफलता पाए। अल्लाह ताला कहते हैं सूरह मुल्क में सूरा नंबर 67 आयत नंबर 2 में,
الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ وہ یہ جان لے کہ ہم میں سے کون اچھا ہے اور ہم اس امتحان میں سفلتا پا سکے. تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہمارے فائدے کے لیے، اللہ کو کوئی فرق نہیں ہوتا. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. مائک نمبر 2 سے ہمارے بھائی سوال کریں. میری گزارش ہے اس طرف اگر کوئی نان مسلم بھائی ہمارے ہیں تو پہلے ان کو سوال کرنے کا موقع دیں. میرا نام ستی سنگھ ہے. میں پہلے تو ڈاکٹر ذاکر صاحب کو دھنیہ واد دینا چاہوں گا کہ جنہوں نے آج بہت اچھی تقریر کی. میرا سوال یہ ہے، مانا جاتا ہے کہ وید یہ سب سے پرانے ہیں، اور اکثر یہ کہا جاتا ہے قرآن کی جو کتاب ہے یہ پہلی اور آخری کتاب ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ وید بہت پرانی کتاب ہے، وید پہلی آئے، قرآن بعد میں آیا، تو وید اور قرآن میں فرق کیا ہے؟ اور اب یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وید خدا کا کلام ہے؟ وید جیسے کہ میں نے کہا میرے تقریر میں کہ لوگ کو یہ نہیں پتا کہ وید کب آیا وجود میں، لیکن اکثر ہندو اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ تقریباً 4000 سال پرانی کتاب ہے. قرآن مجید 1400 سال پرانی ہے، تو ظاہر ہے کہ وید پہلے آیا ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں، لِكُلِّ اجلٍ کتاب، ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی. نام سے صرف 4 کتابوں کا ذکر ہے، توراہ، زبور، انجیل اور قرآن. توراہ وہ وحی ہے، وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. زبور وہ کتاب ہے، وہ وحی ہے جو داؤد علیہ السلام پہ نازل کی. انجیل وہ کتاب، وہ وحی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. اور قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب، آخری وحی ہے جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی. لیکن نام سے صرف 4 کتابوں کا ذکر ہے قرآن میں، لیکن قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی کتابیں بھیجی، صحف ابراہیم اور کئی کتابیں. تو آپ کا سوال ہے وید اور قرآن میں فرق کیا ہے؟ جتنے بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے آئے وہ صرف اپنے لوگوں کے لیے آئے تھے، اور وہ سارا پیغام جو کتاب میں لکھا ہے اس کتاب میں وہ محدود تھا صرف ایک وقت کے لیے. مثال کے طور پہ انجیل نازل کیا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر، صرف تھا بنی اسرائیل کے لیے، سارے انسانیت کے لیے نہیں تھا. لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے اللہ کی، وہ صرف مسلمانوں یا عربوں کے لیے نہیں، سارے انسانیت کے لیے ہے. پہلا نقطہ یہ جاننا چاہیے کہ وید کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. لفظ سے یہ کہا گیا ہے کہ ہر دور میں کتاب آئی، تو ظاہر ہے کہ ہندوستان میں بھی شاید کوئی کتاب آئی. کون سی کتاب ہے ہمیں نہیں پتا. وید کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ صحیح حدیث میں. لیکن اسی لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وید خدا کا کلام ہے، 100% نہیں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ نام سے وید کا ذکر قرآن میں موجود نہیں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے، میں بھی وید خدا کا کلام ہے، ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، مجھے نہیں پتا. لیکن اگر وید اللہ کا کلام تھا، اگر مان لو بحث کے طور پہ if we agree for sake of argument کیا وید خدا کا کلام ہے، تو صرف وہ اس وقت کے لیے تھا اور ان لوگوں کے لیے تھا، آج کے لیے نہیں. آج ہمیں ماننا چاہیے آخری کلام، آخری کتاب قرآن مجید میں. وید اگر مان لو خدا کا کلام تھا بھی تو صرف اس وقت کے لیے تھا اور ان لوگوں کے لیے تھا. اور جتنے بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے آئے اس میں ملاوٹ ہو چکی ہے، چاہے وہ بائبل ہو، چاہے وہ وید ہو. ہندو دھرم کے اسکالرز کہتے ہیں وید میں بہت ملاوٹ ہے، وید میں کئی چیزیں ہیں جو میں مان نہیں سکتا صحیح ہے، کتنے ان سائنٹیفک چیزیں ہیں، کانٹرڈکشنز ہے. تو میں ڈاکٹر ہونے کے لحاظ سے یہ نہیں مان سکتا ہوں، یہ غلطیاں خدا کے نام پہ نہیں لکھ سکتا ہوں. میں نے میرے تقریر میں صرف وید کی اچھی باتیں بیان کی، جو باتیں قرآن سے ملتی ہے. قرآن کے اور ایک نام ہے فرقان. فرقان مطلب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی کتاب.
تو جو چیز قرآن سے ملتی ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ماننے کے لیے کہ یہ پورشن، یہ بھاگ وید کا خدا کی طرف سے ہے. لیکن پوری کتاب، جتنے بھی کتابیں قرآن کے پہلے آئے، دور کے وجہ سے، سال گزرنے کے وجہ سے ان میں ملاوٹ آ چکی ہے. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہجر میں، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں، ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم قرآن کی حفاظت کریں گے. اسی لیے وید اگر خدا کی کتاب تھی اس وقت کے لیے تھی، ان لوگ کے لیے تھی. آج ہمیں ماننا چاہیے آخری کتاب قرآن مجید، چاہے آپ سعودی میں جی رہے ہیں یا امریکہ میں یا ہندوستان میں یا پاکستان میں، آپ کو ماننا چاہیے آخری کتاب اللہ کی، خدا کی قرآن. اسی طریقے سے ایک شخص نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ہم مان سکتے ہیں کہ شری رام اور شری کرشن خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے؟ قرآن میں آتا ہے سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں کہ اللہ نے ہر قوم کے پاس ایک پیغمبر بھیجا ہے. نام سے صرف 25 پیغمبروں کا ذکر ہے قرآن میں، صرف 25. لیکن ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے اس زمین پہ 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجے ہیں. نام سے صرف 25 کا ذکر ہے. تو اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھتا ہے کہ شری کرشن یا شری رام کیا پیغمبر ہو سکتے ہیں خدا کے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ ان کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے، ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں رام علیہ السلام. رام علیہ السلام میں نہیں کہہ سکتا، وہ پیغمبر ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے. لیکن اگر وہ پیغمبر تھے تو صرف اس وقت کے لیے تھے اور ان لوگوں کے لیے تھے. جتنے بھی پیغمبر، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے، صرف ان لوگوں کے لیے تھے. آج ہمیں ماننا چاہیے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ساری دنیا کو، ساری انسانیت کو. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. I am Kalpana and I am an engineer by profession. Zakir Naik, in your speech you have mentioned that Hindu is a geographical definition. Then is it okay to call Muslim as a Hindu? Rather, I would like to ask you whether a Muslim would like to be called as a Hindu. بہن نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ ہندو ایک جغرافیکل ڈیفینیشن ہے، تو کیا میں پسند کروں گا اپنے آپ کو ہندو بولنا؟ کیا مسلمان اپنے آپ کو ہندو بول سکتے؟ جیسے میں نے کہا ہندو کے 2 ڈیفینیشن ہیں. جغرافیکل وائز بے شک میں ہندو ہوں کیونکہ میں بھارت دیش میں رہتا ہوں. جغرافیکل ہندو کے معنی وہ شخص جو ندی سندھو یا ندی اندس کے پاس رہتا ہے، اور میں اس دیش میں رہتا ہوں، اور میں گرو سے کہہ سکتا ہوں کہ میں انڈین ہوں. آئی ایم پراؤڈ ٹو بی این انڈین. اگر میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں تو جغرافیکلی میں ہندو ہوں، لیکن ریلیجیسلی اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا میں ہندو ہوں، کیا میں ہندو دھرم کی کتابوں میں مانتا ہوں، ساری چیزوں پہ عمل کرتا ہوں، تو میں دھارمک طور سے ہندو نہیں ہوں. کیونکہ میں مطالعہ کر چکا ہوں، اس میں کئی چیزیں صحیح بھی، کئی غلط بھی ہے، کئی ٹکراؤ ہے، تو اس کو میں قبول نہیں کر سکتا. تو جغرافیکلی میں ہندو ہوں، دھارمک طور سے میں ہندو نہیں ہوں. جغرافیکلی میں ہندو ہوں اور ساتھ ساتھ مذہبی میں مسلم ہوں، کیونکہ میں ساری خواہشات، ساری رضا میری اللہ کے حوالے کر چکا ہوں، اسے کہتے ہیں مسلم. سو آئی ایم اے مسلم ریلیجیسلی. Geographically, I am an Indian, which you can say geographically I'm a Hindu, but not religiously. Hope that answers the question. Hello, I am Rubina Attar, and my question to you is, though there are many similarities in Islam and Hinduism, when a Muslim girl marries a Hindu boy, it is not accepted by our society, though she might succeed in bringing him to Islamic way of living. Yet, when a Muslim boy marries a Hindu girl, converts her to Islam, but later on she never accepts Islamic etiquettes, so what should be done? Please, can you suggest steps or measures which should be there in such marriages? بہن نے سوال پوچھا ہے کہ جب ایک مسلم مرد ہندو عورت سے شادی کرتا ہے اور اسے کنورٹ کرتا ہے، بھلے وہ اسلام مذہب کو فالو نہ کر سکے،
تو بھی کوئی تکلیف نہیں. لیکن جب ایک مسلمان خواتین ایک ہندو مرد سے شادی کرتی ہے تو ایکسیپٹڈ نہیں ہے. یہ غلط فہمیاں ہیں. صحیح میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 میں کہ اے مومنو، اے مسلمانوں، کوئی بھی مشرک عورت سے شادی مت کرو جب تک وہ ایمان نہ لائے. ایک مسلمان عورت، ایمان والی عورت، چاہے وہ کتنی بھی بدصورت ہو، چاہے وہ جھاڑو والی ہو، وہ ایک مشرک سے بہتر ہے. اگر آپ کو کوئی مشرک یا مومنہ سے شادی کرنا ہے تو قرآن میں لکھا ہے کہ مومنہ سے کیجئے، مسلم عورت سے کیجئے. اگر مشرک ہے تو جب تک وہ ایمان نہ لائے اس سے شادی کرنا حرام ہے. کیونکہ ایک مومن عورت بھلے وہ جھاڑو والی ہے، کتنی بھی بدصورت ہو، لیکن اگر ایک مشرکہ ہے، چاہے وہ سب سے خوبصورت عورت ہو دنیا میں، سب سے مالدار ہو، ایک مومن جس کے پاس ایمان ہے وہ اس مشرکہ سے بہتر ہے. اس کے آگے لکھا ہے کہ مومن عورت، ایک مسلم عورت کوئی مشرک مرد سے شادی نہیں کرنا چاہیے تب تک جب تک وہ ایمان نہ لے کے آئے. ایک مومن مرد بھلے وہ جھاڑو والا ہو، بدصورت ہو، لیکن ایک مشرک مرد سے بہتر ہے. اسلام میں نہ کوئی مسلم عورت یا مرد کوئی بھی مشرک سے، کوئی بھی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان نہ لے کے آئے. تو دونوں کیس میں irrespective whether the Muslim is a girl or a boy, when they marry, the opposite partner should become a Muslim. اس کی وجہ یہ ہے، مثال کے طور پہ جب گاڑی چلتی ہے، اگر گاڑی کا ایک پہیہ سائیکل کا ہے اور ایک پہیہ ٹرک کا ہے تو گاڑی چل ہی نہیں سکتی. اسی لیے ہم مسلمان مانتے ہیں کہ ہمارے آخرت کے لیے ہمیں اللہ پہ ایمان لانا چاہیے اور شرک نہیں کرنا چاہیے، اور جو ہدایت اس قرآن میں دی گئی ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اگر میرا لائف پارٹنر، اگر میری اردھانگنی بولتے بیٹر ہاف کو، بیٹر ہاف، اگر میرا بیٹر ہاف جہنم میں جائے گا تو کیسا شوہر ہوں میں؟ If I love my wife, I would like my wife to go to Jannah. ہم جب کہتے ہندی میں اردھانگنی، بیٹر ہاف ان انگلش، پتنی، بیوی، ہم یہ چاہیں گے کہ جس سے ہم پیار کرتے ہیں وہ بھی جنت میں جائے. تو اسی لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جس سے ہم شادی کرتے، چاہے وہ لڑکی یا لڑکا ہو، مرد یا عورت ہو، پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اس کے اصول اس دنیا میں جینے کے اس آخری کتاب قرآن مجید کے مطابق ہے. پھر ہی ہم اس سے شادی کر سکتے اور ہم آخرت میں سفلتا پا سکتے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. سر، میں رویندر شیڑگے اسٹوڈنٹ ہوں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دونوں ریلیجس میں آپ نے اتنی سملرٹی بتائی، تو کبھی نہ کبھی یہ لوگ ایک چھت کے نیچے ہو سکتے ہیں، تو بائیفرگیشن ان میں کب سے ہوا؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا کہ اتنے سملیرٹیز ہے ہندو دھرم اور مذہب اسلام میں، تو یہ بائیفرکیشن کب ہوا؟ ایک چھت میں کیوں نہیں رہ سکتے تھے؟ یہ بائیفرکیشن کیا انگریز نے. میں نے تقریر کے آخر میں کہا تھا یہ انگریز اس کے ذمہ دار ہے. ان کی پالیسی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول. نہیں تو عام طور پہ میرے بہت سے ہندو دوست ہیں، ہندو بھائی میرے دوست ہیں، کبھی مجھ سے نفرت نہیں کرتے. کئی ہندو مجھے ٹی وی پہ دیکھتے، میں ہندوازم کے بارے میں تقریر کرتا ہوں، جب مجھے دیکھتے تو میری عزت کرتے. کسٹم میں جب میں باہر دیش سے آتا ہوں، او ڈاکٹر ذاکر نائک، جو بھی کہیں گے سچ کہیں گے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. جیسے کہ میں کورٹ میں جا کے کتاب کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہوں، وہ جانتے ہیں میں مسلمان ہوں، میری ٹوپی، میری داڑھی، کوئی بھی مجھ سے یہ نہیں کہے گا کہ میں ہندو دھرم کا ماننے والا ہوں، لیکن میری عزت کرتے. کیوں؟ کیونکہ میں حق کی بات کرتا ہوں. یہ انگریز لوگ نے چنگاری ڈالی اور ہمیں بٹوایا، لیکن وہ ذمہ دار ہے، دوسرے ذمہ داری ہماری بھی ہے. اگر کوئی ہم میں جھگڑا پیدا کرنا چاہتا ہے اور ہم اس کے جال میں آ جاتے تو غلطی ہماری بھی ہے. انگریز تو چلے گئے، لیکن
اپنی غلط چیزیں چھوڑ گئے. اسی لیے میں کہتا ہوں پالیٹیشین سے, آپ دنگے فساد کیوں کرتے؟ لیکن میری یہ درخواست ہے کہ کم از کم آپ اپنی دھرم کی کتاب کو پڑھو. اختلاف ہے, میں یہ کہوں گا کہ ہندو دھرم اور مذہب اسلام میں اختلاف نہیں ہے تو میں سب سے بڑا جھوٹا ہوں. انٹرفیتھ ڈائلاگ ہوتے, سارے سرو دھرم ایک. وہ ہندو آ کے کہتا ہے کہ ہندو بھی صحیح, عیسائی بھی صحیح, اسلام بھی صحیح. عیسائی پریسٹ آ کے کہتا ہے سارے دھرم ایک ہے, ہندو بھی ایک ہے, کرسچینٹی بھی ایک ہے, اسلام بھی ایک ہے. کوئی مسلم کو پکڑتے بکرے کو اسٹیج پہ لے کے آتے, وہ مسلم بھی کہتا ہے سارے دھرم ایک ہے, ہندو بھی ایک, کرسچینٹی بھی ایک اور اسلام بھی ایک. میں کہوں گا وہ ہندو پنڈت سے کیا آپ اسلام قبول کریں گے؟ وہ کہیں گا نہیں. وہ کرسچن سے کہیں گا کیا آپ ہندو بنیں گے؟ وہ کہیں گا نہیں. میں کہوں گا مسلمان سے کرسچن بنیں گے؟ وہ کہیں گا نہیں. میں یہ کہتا ہوں اختلاف تو ہے, کم از کم وہ چیز جو یکساں ہے سارے دھرموں میں, اس کے اوپر کم از کم ہم عمل کریں. میری ایک درخواست ہے, کم از کم آپ اتنا مان لو کہ دنیا میں کم از کم ایک کتاب خدا کی ہے اور 100% صحیح ہے. ہندو بولے گا مجھے اعتراض نہیں, وہ ہندو کہیں گا مجھ سے مجھے اعتراض نہیں, ویدا پوری صحیح کتاب ہے. وہ کرسچن کہیں گا مجھے اعتراض نہیں بائبل کو ماننے میں, بائبل خدا کی کتاب ہے 100% صحیح. مسلم آ کے کہیں گا قرآن صحیح ہے. کسی کو اعتراض نہیں, میں کسی کو چوٹ نہیں پہنچا رہا ہوں. پھر میں کہتا ہوں کہ جو یہ تینوں کتابوں میں یکساں ہے, بائبل میں, وید میں, قرآن میں, کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرو. بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے, وید میں بھی, قرآن میں بھی خدا ایک ہے. نہ خدا کا لڑکا ہے, نہ خدا کا والد ہے, نہ جنا ہے, نہ کسی کو جنتا ہے. بت پرستی حرام ہے, بائبل میں بھی لکھا ہے, وید میں بھی لکھا ہے, قرآن میں بھی لکھا ہے. پیغمبر آنے والے, بائبل میں لکھا ہے, قرآن میں, وید میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے, وہ بھی لکھا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمل کرو, وہ بھی لکھا ہے. تو جو چیز اختلاف کی اس کو چھوڑ دو, کم از کم جو چیز یکساں ہے اس کے اوپر تو عمل کرو. تو میں جھوٹ موٹ کا یہ نہیں بول رہا ہوں کہ سارے دھرم ایک ہے. میں تقابل مذاہب کا طالب علم ہوں. اگر میں ایسا کہوں گا تو سب سے بڑا جھوٹ کہہ رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے کتاب کا مطالعہ کرو, کم از کم جو چیز یکساں ہے اس کے اوپر عمل کرو. جو ڈفرینسز ہے, اختلاف ہے, اس کو بعد میں دیکھیں گے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات, اللہ نعبد الا اللہ, ہم عبادت کریں صرف اللہ کی اور کسی کی نہیں, صرف خدا کی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یکسانیت ہے, اس کو ہم جانیں, اس کے اوپر عمل کریں. اور اگر آپ وید پڑھیں گے, وید میں لکھا ہوا ہے ایک آنے والا ہے پیغمبر, اس کا نام ہے نرشنسا, وہ قورما ہے. ایک کل کے اوتار آنے والا ہے, وہ آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے جائیں گے. کل کے اوتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس پہ نازل ہوئی قرآن. تو میں کہہ رہا ہوں کہ وید کی کم از کم تحقیق کرو, ہندو دھرم کی کتاب کی تحقیق کرو, اور پھر ہم مل جل کے ایک چھت میں رہ سکتے اور ہمارے دیش کو آگے بڑھا سکتے. ہوپ دان سے کوئی. تو ناظرین گرامی, آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں میں بڑا شوق ہو گیا ہوں کہ واقعی اس طرح کے سوالات بھی ہوتے ہیں اور اس طرح کے جوابات بھی بہترین مل جاتے ہیں, اور وہ جوابات جس کو آپ مانیں. باقی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ العاقل یکفیہ الاشارہ, تکفی الاشارہ, کہ عقل مند کو تو اشارہ کافی ہوتا ہے. والجاہل لا یکفی المنارہ, اور جاہل کو تو مسجد کا مینار بھی سر میں ٹھوک دو, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 چیزیں بنائی ہیں جو لوگ اپنے دماغ, دل سے اور آنکھ سے کیا کرتے ہیں, سمجھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, ان کو ضرور ہدایت ملتی ہے. پہلی بات, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. پہلا سوال جو تھا کہ اللہ کو عبادت کی کیا ضرورت ہے, انسان کا ہی فائدہ ہے. اگر کوئی چیز اللہ کی ضرورت ہوتی تو وہ اللہ نہ ہوتا, یہ ذہن میں رکھیے. تو وہ تو بے نیاز ہے, اس کو تو ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیشن میں دوسرا ورڈ یہی ہے. پہلا ورڈ کیا ہے, وہ ایک ہے. دوسرا ورڈ کیا ہے, اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, اور میں اس پہ ایمان لاتا ہوں. الحمدللہ عبادت انسان کے اخلاق, نظم, شکر گزاری اور کردار کو بہتر بناتی ہے. فائدہ انسان کو ہوتا ہے, اللہ کو نہیں. عبادت ورزش کی ورزش, عبادت سکون کا سکون. ڈوپامین جو خوشی کے, اطمینان کے کیمیکلز ہوتے ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں, اور میں روزانہ ان کیمیکلز کو ریلیز ہوتا ہوا محسوس کرتا ہوں.
عبادت انسان کو فری ڈسپلن دیتی ہے. دن میں چند منٹ نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ انسان میں نظم، صبر، حلال و حرام کا فرق اور خود احتسابی پیدا کرتی ہے. یعنی انسان خود سیدھے راستے پر چل جاتا ہے اور معاشرہ امن والا بنتا ہے. اللہ نے نظام سمجھایا، فائدہ انسان اور معاشرے کو ہوا. ایک آدمی دیندار ہے یا اچھا آدمی یا عمر رسید ہے، زیادہ عمر ہے، اور وہ کھڑا ہو کے تاڑے گا لڑکیوں کو، تو دوسرے لوگ کیا کہیں گے؟ اچھا، اس کے اپنے دل میں بھی کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کہ احساس پشیمانی ہوتی ہے. ایک آدمی نوجوان ہے لیکن داڑھی ہے اور اچھا انسان ہے، لڑکیوں کو نہیں تاڑتا ہے، تو وہ عورتیں بھی اس کے بارے میں اچھے الفاظ کہتی ہیں کہ دیکھو یہ بندہ ہماری عزت کرتا ہے، ہمیں گھور کے نہیں دیکھتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو عبادت سے یہ فائدہ ہونے والا ہے. عبادت انسان کی آزمائش ہے. یہ بات سچی ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، قرآن پاک میں آیت ہے کہ تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. اس آزمائش کا پتہ کب چلتا ہے؟ اس عبادت جو آزمائش یہاں پر بتائی گئی ہے، اب عبادت کا ٹائم آ گیا، ادھر کام پورا نہیں. عبادت کا ٹائم آ گیا اور ادھر مسجد میں نماز کھڑی ہو جائے گی، ادھر کھانا لگ گیا. عبادت کا ٹائم آ گیا، مہمان آ گئے، بس. عبادت کا ٹائم آ گیا، دکان کھلی ہوئی ہے، کیسے بند کروں، بس. اس آزمائش میں جب آپ پورے اترتے ہیں تو اللہ آپ کا ہو جاتا ہے. اچھا، ہندو کہتا ہے کہ وید سب سے پرانی کتاب ہے، لیکن قرآن کو کہا گیا ہے کہ پہلی اور آخری کتاب ہے. تو ان دونوں باتوں میں مطابقت کیسے ہوگی؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی کا مطلب سب سے پہلی آسمانی ہدایت، نہ کہ سب سے پہلی لکھی ہوئی کتاب. یہ ذہن میں رکھیے گا. آسمان سے سب سے پہلی ہدایت جو آدم علیہ السلام پہ آئی، اس کے بعد اور انبیاء پر آئی، وہی باتیں ریپیٹ ہوتی رہیں نئی باتوں کے ساتھ. عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، پھر اسلام. قرآن یہ کہ نہیں کہتا کہ یہ پہلی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ نہیں کہتا. پہلی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا سلسلہ اسی وحی سے شروع ہوا جو آدم سے لے کر آخری نبی تک ہوا. یہ مطلب ہے پہلی کا. تمام انبیاء کو ایک ہی ہدایات دی گئی. پہلی کا مطلب یہ ہے قرآن آخری وحی ہے اور اس کے بعد کوئی اور کتاب آنے والی نہیں ہے. وید، توریت، زبور، انجیل سب سے پہلے مذاہب کی کتابیں تھیں. یعنی پہلے اسلام کہتا ہے کہ پہلے بھی اللہ کی طرف سے کتابیں آئی تھیں. وید کی اصل ہونے کا دعویٰ ہندو کرتے ہیں. اسلام انکار نہیں کرتا کہ پہلے مذاہب کو ہدایت ملی، مگر قرآن آخری اور محفوظ کتاب ہے. ہم وید کے بارے میں بولتے ہی نہیں ہیں. اسلام وید کے بارے میں کچھ بولتا ہی نہیں ہے، اور وید کے اندر جو نام لکھے ہوئے ہیں وہ نبیوں کا کوئی نام ہے ہی نہیں کہ ہم کہیں کہ انبیاء ہیں. ہاں، ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وید کسی نبی پر اتری ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ساری نبیوں، ساری امت میں، ساری قوم میں، ہر انسانوں میں، تمام انسانوں میں نبیوں کو بھیجا ہے. تو لہٰذا انڈیا میں، چائنا میں نبی آئے ہیں، ہو سکتا ہے انہی پر اتری ہوئی ایک کتاب ہو. اس لیے کچھ نہ کچھ باتیں میل کھاتی ہیں، کچھ نہ کچھ باتیں میل کھاتی ہیں. جی ہاں. اچھا، وید میں تحریف اور نامعلوم تاریخ قرآن کا چیلنج ہے. قرآن کہتا ہے کہ ہاں، وید آج جس شکل میں ہے اس کا کوئی ایک مصنف نہیں، 22,000 ایڈیشن، نہ ہی مکمل تاریخ ثابت ہے، نہ ہی اصل زبان محفوظ ہے. قرآن واحد کتاب ہے جس کی زبان، نسخے، حفاظت اور حفظ کا نظام 1400 سال سے ایک جیسا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کو آخری اور مکمل کتاب کا، اور آپ قیامت تک دیکھیں گے یہ اسی طرح ہی رہے گا. ہندی عورت سے مسلمان مرد شادی کیوں نہیں کر سکتا؟ تو یہاں پر ہم پہلی بات یہ کہیں گے کہ اسلام کا بنیادی قانون توحید ہے. اگر بیوی بت پرست ہو تو خاندان، بچوں اور گھر کی تربیت میں شدید مذہبی تضاد پیدا ہوگا. یہ اسلام سے ہٹ کے ایک اور اسلامی جواب ہے کہ سوچنے کی بات یہی ہے کہ بھائی مثال کے طور پر عورت مسلم ہے اور مرد ہندو ہے، یا اس کے برعکس عورت ہندو ہے، مرد مسلم ہے، تو وہ اپنی ماں کو بچے صبح دیکھیں گے کہ وہ پلیٹ میں دیا لا کے اور بت کے چہرے پہ گھما رہی ہے، تو بچے اس کو لیں گے. اور مرد کے ہاں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی صورت میں. تو ان دونوں میں کیسے زندگی چل پسے گی؟ آپ خود سمجھ رہے ہیں، ان دونوں کی زندگی نہیں گزر سکتی. جھگڑے ہی ہوں گے اور کچھ نہیں ہوگا. اگلی بات یہ کہ روزمرہ زندگی، پوجا، تہوار، کھانا، عقائد، بچوں کے نام، عبادت، دو مختلف عقائد کا گھر مستقل ٹکراؤ پیدا کرتا ہے. اسلام اس تنازع سے بچاتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ جی سلمان خان کی ماں ہندو ہے، عامر خان کی شاید ہے یا والد ہندو تھا، یا ایسے اور بہت سارے سیلیبریٹیز ہیں تو وہ تو گزر گئے. او بھائی جان، وہ عورتیں پڑھی لکھی نہیں تھیں، وہ ہندو تو رہی ہیں
لیکن وہ مرد کی مانتی رہی ہیں. اب عورتیں اسکول کی تعلیم والی ہیں, یونیورسٹی کی تعلیم والی ہیں, ڈاکٹر ہیں, وہ ہندو ہوگی تو وہ مرد سے اختلاف ہی کرے گی اور مرد پریشان ہی ہوگا اور آپس میں بن نہیں پائے گی. لہٰذا ہندو سے شادی کرے اور مسلم سے شادی کرے. بس اسلامی قانون کے مطابق بچے باپ کے مذہب پر ہوں گے, مگر عورت روزمرہ میں بچوں کو جس عقیدے کے مطابق پالے گی وہ اسلام کے خلاف ہوگا. صاف ظاہر ہے. چونکہ بچوں کی تربیت کا زیادہ حصہ عورت کرتی ہے, اس لیے اسلام اس خطرے سے بچاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کی جو گود ہے اس کو گود کہا ہے, وہ تعلیم کا سب سے پہلا سٹیپ ہے, اور اسی وجہ سے ماں کو درجہ دیا گیا باپ سے 3 گنا زیادہ. ایک صحابی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, عرض کیا رسول اللہ میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ ماں باپ میں سے. اب میں ماں کے ساتھ, پھر فرمایا کس سے کروں؟ پھر ماں کے ساتھ, پھر فرمایا کس سے کروں؟ ماں کے ساتھ. چوتھی بار میں کس سے اچھا سلوک کروں؟ فرمایا باپ کے پاس. ماں کے 3 درجے کیوں ہیں؟ حمل کی پریشانی, پیدائش کی پریشانی, دودھ پلانے سے لے کر 2 سے 2.5 سال تک بچے کی بیماری کے ساتھ پریشانیاں. باپ تو اس وقت آرام سے مزے کر رہا ہوتا ہے, سو رہا ہوتا ہے. ہندو اور مسلمان میں کئی چیزیں ملتی ہیں. اگلا سوال جو آیا تھا, تو ایک چھت کے نیچے کیوں نہیں رہ سکتے؟ اس کو میں لاجیکل جواب دے سکتا ہوں بہترین سے. محبت, احترام, والدین کی خدمت سب مذاہب میں ہے, لیکن بنیادی عقیدہ گاڈ کانسیپٹ پوری طرح مختلف ہے. اسلام ایک خدا, ہندو مذہب متعدد دیوتا اوتار. ایک چھت میں بنیادی عقیدہ کا تضاد مستقل مسئلہ بنتا رہے گا, الگ ہونا پڑے گا. اسی بنیاد پر ہی انڈیا پاکستان بنا تھا, اور جو مسلم وہاں موجود ہیں وہ مجبوراً یہ کہہ تو نہیں سکتے کہ ہمیں الگ ہونا چاہیے, لیکن آگے کہیں گے جب بندے مریں گے, قتل ہوں گے, پتہ نہیں کیا کچھ ہو, بھارت اکھنڈ بھارت بننے جا رہا ہے. تو مسلم ابھی بھی بہت سارے مسلم میں دیکھتا ہوں نیوز کے اندر یا سوشل میڈیا پہ, بستیاں کی بستیاں خالی تھی. کل پرسوں BBC کی ایک خبر تھی کہ ایک گاؤں میں ایک مسجد ہے, اس مسجد کو سنبھالنے والے ہندو ہیں, کیونکہ اس گاؤں میں مسلم رہتے تھے, نقل مکانی کر گئے ہیں, ڈر خوف یا جو بھی ہوگا. مسلمان سجدہ صرف اللہ کو, ہندو مورتیاں پوجا آرتی, دونوں گھر میں اکٹھے ہوں تو کون سا طریقہ درست ہے؟ یہ اختلاف اپنی زندگی میں مسئلے پیدا کرے گا. لہٰذا صحیح بات کیا ہے کہ آپ الگ رہیں, مسلم الگ رہیں, نہ شادی ہو نہ کچھ ہو. یہ نہیں ہو سکتا. جب آپ نہیں ہٹیں گے تو ہم کیسے ہٹیں گے؟ سیدھی سی بات ہے. ہاں جائیے اسٹڈی کیجیے, آپ ہٹیں گے اور اسلام میں آئیں گے. بچے کن اصولوں پر چلیں گے, کس خدا کو مانیں گے, کون سا تہوار منائیں گے؟ 2 مختلف مذاہب کے گھر میں بچے کنفیوز رہیں گے. اس لیے اسلام مذہبی شناخت کی حفاظت سکھاتا ہے. جب تک 3 چیزوں میں ہماری آپ کی یکسانیت نہیں ہو سکتی, ایک نہیں ہو سکتے, ہم ایک جھنڈے کے نیچے نہیں ہو سکتے, تب تک کبھی ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے مسلم ہندو. پہلی بات, اللہ نعبد الا اللہ, صرف اللہ کی عبادت کریں گے. ولا نشرک بہ شیئا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا, یہ جو نمستے چلتا ہے نا, آپ لوگوں کا مذہب ہے, ہم اس کی توہین نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کا مذہب ہے, آپ کیجئے, کھلے دل سے کیجئے. ہمارا یہ مذہب نہیں ہے. نمستے ہم جھکنے کا کام نہیں کر سکتے سوائے اللہ کے. یہ چھوڑ دیں آپ, اور یہ تو ایک ہی چیز کی لڑی ہیں. دوسرا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیں, قرآن کو اللہ کی کتاب مان لیں, فرشتوں کو اللہ کے کرتا دھرتا مان لیں. جو عقائد بنیادی طور پر اسلام میں داخل ہونے کے ان کو مان لیں آپ. ہم اور آپ ایک جھنڈے کے نیچے ضرور جمع ہو جائیں گے. ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں, کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.